बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज का खसूसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं NCOC से, नेशनल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये नेशनल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कोरोना की वबा के आते ही हमने जो है एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें सिविल और जो है मिलिट्री लीडरशिप बैठ के मुल्क की तकदीर के फैसले करती है। इस कोरोना की वबा से किस तरह से निपटना है, एमरजेंसी सूरत हाल को किस तरह से काबू करना है, इसके साथ साथ अब जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस गोइंग ऑन है उसको किस तरह से ओवरलुक करना है, ये तमाम अहम फैसले यहाँ से होते हैं। आप जितने भी मुल्क में कोरोना वबा के पेश नज़र फैसले देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं, कॉलेजेस ओपन होंगे या नहीं, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि SOPs पर अमल दरामद किस तरह कराना है, आर्मी डिप्लॉय होगी या नहीं, ये तमाम फैसले इस बिल्डिंग के अंदर होते हैं जो मेरे अकब में आपको नजर आ रही है। और NCOC की इस बिल्डिंग में असद उमर साहब जो हुकूमत की जानिब से उनको NCOC का हेड लगाया गया है, इसके साथ मिलिट्री लीडरशिप होती है और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग बैठे होते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं, उनके पास आदाद शुमार आ रहे होते हैं कि मुल्क में कितने केसेस हैं और इसके साथ साथ जो मुल्क में वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, SOPs पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होती है। और ये बेसिकली बनाया इसलिए गया कि वन विंडो ऑपरेशन हो, मुल्क के तमाम इदारे यकजा होकर इस बीमारी का खात्मा करें, ये जो एमरजेंसी सिचुएशन है, और इसको जो है बखूबी अंजाम दिया जाए ताकि मुल्क इस कोरोना की वबा से निकल सके। बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। पहली लहर का हमने जो कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव थी, बड़ा सक्सेसफुली मुकाबला किया, पूरी दुनिया में माना गया। इवन बिल गेट्स और बैनुल अक़वामी इदारों ने तारीफ की कि जिस तरह से पाकिस्तान ने और ख़ुसूसन इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया है, उसकी पूरी दुनिया मोतरफ नजर आई। फिर दूसरी लहर में हमने देखा कि कोरोना के केसेस पे किस तरह से काबू पाया गया, इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली बनाई गई, जिसके बायस हम उस नुकसान से बच चुके जिसकी दुनिया जिसका नुकसान उठा रही थी, और दुनिया की मईशतें, बड़ी बड़ी मईशतें इसमें तबाह होकर रह गई। तीसरी जो खतरनाक वेव है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, 4000 जो है रोजाना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 4000 डेथ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में उस टाइम पे कितनी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, जो पॉजिटिविटी रेशियो थी ख़ुसूसन ईद से पहले, वो किस तरह से स्लो डाउन हो गई है। तो ये तमाम फैसले जो हैं वो इस बिल्डिंग में लिए जाते हैं और इस बिल्डिंग में डिसाइड किया जाता है कि आगे किस तरह से चलना है मुल्क को लेके। आज हम आपको इसका दौरा कराएंगे और आपको बताएंगे कि NCOC ऑपरेट बेसिकली किस तरह करता है, किस तरह से यहाँ पे सिविल मिलिट्री जो है क़यादत वो मिलकर बैठती है, सर जोड़ते हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और आपके लिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। उसके SOPs क्या हैं, इस बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ होता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी आज बात करेंगे और उनसे जानेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मुल्क में हमारे मुल्क वैक्सीन मुतारिफ करा रहा है, पाक वैक, और वो साइनो जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन को लेके हमने डेवलप की है, तो वो कब तक आ जाएगी, उसको कितना प्रोक्योर कर लिया है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि मुल्क में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसकी क्या अपडेट है, कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से क्या अपडेट है। तो आज का पूरा प्रोग्राम हम इसी पे करेंगे। आइए अंदर चलते हैं और फिर जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में वर्किंग किस तरह से होती है। जी नाज़रीन, ये वो कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं NCOC की। मेरे कैमरामैन अगर आगे आएँ आपको दिखा सकें कि यहाँ पर मीटिंग चेयर की जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल महमूद हैं जो मिलिट्री साइड से इसको हेड कर रहे हैं, असद उमर जो है वो सिविल साइड से हेड कर रहे हैं। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं अगर हम आपको बताएं तो। एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे लोग यहाँ पे इंगेज होते हैं, दूसरा मिलिट्री लीडरशिप होती है जो कि सिविल के साथ कोऑपरेट कर रही होती है, तीसरा प्रोविंशियल लेवल को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है और जितने NCOC में फ़ैसले होते हैं वो प्रोविंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट कराने हैं, उसकी प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और इनपुट के हवाले से उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है ताकि डिसीजन कर सकें। होता क्या है,
ڈیلی جو ہے یہاں پہ ایجنڈا سرکولیٹ ہوتا ہے کہ کل کیا میٹنگ ہوگی, اور روز ڈیلی بیسس پہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں, اور ہر اجلاس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. اگر انڈسٹریز سے متعلق ہے, اسکولوں سے متعلق ہے, کسی اسپیسیفک پروونس سے متعلق ہے, تو اس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی پریزنس کو یقینی بناتے ہیں. آئدر وہ یہاں پہ فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں یا پھر یہاں پہ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پریزنٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ ڈیسیجن میکنگ کا پارٹ بنتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیجن جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ناظرین, آپ کو بہت ساری ایل سی ڈیز نظر آ رہی ہیں اور ان ایل سی ڈیز پہ ڈیٹا چل رہا ہے. تو یہ کیا ڈیٹا ہے آپ کو میں ذرا اس کے حوالے سے بتا دوں. یہ جو پہلی ایل سی ڈی دیکھ رہے ہیں, اس میں جو ڈیٹا چل رہا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں کہ ابھی پارشلی ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ 2,85,000 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر فلی ویکسینیٹڈ کی بات کریں تو 12 لاکھ جو ہیں وہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. اور کتنی ڈوز ایڈمنسٹر ہوئی ہیں, کنفرمڈ کیسز کتنے ہیں ابھی, اور لاسٹ 24 آورز میں 3,060 بتایا جا رہا ہے. ڈیتھس ابھی تک ٹوٹل کتنی ہوئی ہیں 20,000 بتایا جا رہا ہے, لیکن لاسٹ 24 آور میں 57 بتایا جا رہا ہے. یہ 200 سے ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن آیا ہے. تھرڈ ویو کو جس طرح سے پاکستان نے کنٹرول کیا ہے اور وہ بڑا ایگزامپلری ہے. ہم نے دیکھا کہ سرحد پار کتنے کیسز تھے, اور سرحد کے جب ہم پاکستان کی بات کریں تو کس طرح سے تھرڈ ویو کو افیکٹولی کنٹرول کیا گیا. وہ این سی او سی کی بدولت جو ہے وہ کنٹرول میں آیا ہے. ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہو چکے ہیں, کریٹیکل کیسز کتنے ہیں, یہ تمام بتایا جا رہا ہے اس ایل سی ڈی میں. اگلی ایل سی ڈی پہ چلتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. یہ تمام وہ جگہیں جو ہاٹ اسپاٹ ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز موجود ہیں. اور وہ ایکٹیو کیسز کے جس طرح کہ عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا تھا, تو یہاں سے ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کون کون سی جگہیں پاکستان میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے زیادہ کیسز ہیں, اور وہ خصوصاً پھر اس جگہ کو جو ہے لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں. وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے, وہاں کی موومنٹ ریسٹرکٹ کی جاتی ہے, جس کی بدولت پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایریا میں موومنٹ رک جاتی ہے. کرونا وائرس ایکٹیو کیسز کتنے ابھی تک, جو ٹوٹل کیسز کتنے ہیں, ڈیتھس کتنی رپورٹ ہو چکی ہیں, اور ریکورڈ کتنے ہو چکے ہیں, اس کی تعداد آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے. عمومی طور پر پریزنٹیشن جو ڈے ایجنڈا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے, اور کیا ایجنڈا ہے, کیا انڈسٹریز کو کھولنا ہے یا نہیں, اسکولوں کو کھولنا ہے یا نہیں, اس حوالے سے پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ایک بیس لائن فراہم کرتا ہے این سی او سی. آپ کو وہ پروونس جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس بیس لائن کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیس لائن ہے اس کو جو ایک تھریش ہولڈ بتایا جاتا ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی پروونس کی جانب سے. یعنی اگر سندھ نے یا پنجاب نے جو ہے کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا کسی اسپیسیفک چیزوں پہ, جیسے اب سندھ میں کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں, کراچی کی بات کریں تو ہم وہ دیکھیں گے کہ کراچی کے کیسز اور کراچی میں لاک ڈاؤن کی سچویشن کو صوبے اپنے طور پر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن میجر جو پالیسی ڈرائیو کی جاتی ہے وہ این سی او سی سے ڈرائیو کی جاتی ہے. ناظرین, اس کے پیچھے جو میں اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ آئی ٹی کی, میں کہتا ہوں کہ آئی ٹی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے اس میں, اور جتنی بھی تعریف کی جائے ان لوگوں کی وہ کم ہے. کہ جس طرح سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ رہا ہے اور بڑا آسان ہوتا ہے, ہم جب انٹروڈکشن اپنا دے رہے ہوتے ہیں تو ہم فگرز کوٹ کر دیتے ہیں, جی اتنے ایکٹیو کیسز ہیں, یہ رپورٹ ہوئے ہیں, اس پرٹیکولر جگہ پہ اتنے کیسز ہیں, یہ ہاٹ اسپاٹ ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر پورے ملک میں جو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ تمام فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے. ناظرین, یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایل سی ڈی, یہ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ ملتان, رحیم یار خان ثوابی, میاں والی, بہاولپور, پشاور, اس میں ہاسپٹلس کتنے ہیں, اس کے ساتھ پھر وینٹیلیٹر پہ کتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, پھر اس کے ساتھ یہ بتا رہا ہے ٹوٹل آکسیجن بیڈز ہمارے پاس کتنے اویلیبل ہیں, اور اے جے کے, بلوچستان, فیڈرل, یہ پروونس وائز بتا رہا ہے. اس میں کیٹیگرائزیشن دی ہوئی ہے کہ ہاسپٹلس کتنے خالی ہیں, کتنے وینٹیلیٹرز پہ لوگ موجود ہیں, کتنے بیڈز ہمارے پاس موجود ہیں, آکسیجن پہ کتنے لوگ موجود ہیں. اور یہ جو ایل سی ڈی ہے اس پہ ٹوٹل دنیا کا اوور آل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وائرس کے حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے ایکٹیو کیسز کی تعداد کتنی ہے. تو اوور آل ایک گلوبل پکچر کو مانیٹر کیا جاتا ہے, جس کے بعد جو ہے پالیسی ڈرائیو کی جاتی ہے. کہنا بڑا آسان ہے کہ این سی او سی کے اجلاس میں
میں یہ فیصلہ ہو گیا, لیکن اس فیصلے کے پیچھے, اس میٹنگ کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے, اور اس میٹنگ کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کا جو مائنڈ وہ اپلائی ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے صوبوں کو یا پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں, اور ان نوٹیفیکیشن کا بھرپور طریقے سے چیک رکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں امپلیمنٹیشن اس پرٹیکولر ڈیسیجن کی جو این سی او سی میں لیا گیا ہے اس کی ہو رہی ہے یا نہیں. میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ این سی او سی کی ورکنگ کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان کی کس ہاسپٹل میں آکسیجن ختم ہونے والی تھی, اور اس آکسیجن کو ختم ہونے سے روکنے کے لیے رات 1 بجے کیا میسیجنگ چلی, اور اس 1 بجے کی میسیجنگ کا افیکٹ کیا ہوا. 70 مریض ایسے تھے اگر آکسیجن نہ ملتی تو وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی انٹرویو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں جو ویکسین آ رہی ہے, جو پاکستان اب بنا رہا ہے, پاک ویک, وہ کتنی افیکٹو ہے, پاکستان کتنی ڈوزز بنا سکتا ہے, اور وہ عوام تک, عام عوام تک کب اویلیبل ہوگی. تو آپ کہیں مت جائیے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں, معاون خصوصی ہیں برائے صحت وزیر اعظم کے. ان سے جانیں گے کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے این سی او سی کا. آپ کو ہم نے اجلاس دکھایا کہ اس میں کیا اپڈیٹس ہو رہی تھیں, کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نیشنل کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میں اجلاس ہوتے ہیں, پھر حکمت عملی بنائی جاتی ہے, ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو پاک ویک ہے, وہ جو ہم نے میڈیسن پریپیئر کی ہے, جو کہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس نے کلیئر کر لی ہیں, اور بڑے سخت قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی میڈیسن پروڈیوس کر سکے. یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا, اس کا سارا پروسیس کیسے رہا, ڈاکٹر فیصل سلطان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تو واٹ آر دا اپڈیٹس؟ جی, اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ نے اعداد و شمار تو آج دیکھے, کچھ تھوڑی سی بہتری کی طرف سچویشن ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا اجلاس کے دوران کہ ملک کے کچھ حصے میں تو تھوڑے اعداد و شمار نیچے آ رہے ہیں, لیکن ابھی جنوب میں, کراچی, حیدرآباد میں ابھی بھی ایسے اعداد و شمار ہیں کہ ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے. تبھی جو ایفرٹ ہے اور جو ریسٹرکشنز ہیں ان میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کیوں, تو ہمیشہ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہاں این سی او سی کے ذریعے ہمیشہ ہم نے اعداد و شمار اور ان کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو اوور آل سچویشن ہے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی قسم کی کوتاہی کی کوئی جگہ نہیں, صرف اس لیے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم جو فل اپ ہے, جو آکیوپینسی ہے ہیلتھ سسٹم کی, وہ تھوڑی بہتر ہونی تو شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی اتنی نیچے نہیں آئی کہ ہم کمفرٹ میں آ سکیں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا, آپ نے پاک ویک کا ذکر کیا. یہ وہ ویکسین ہے کینسائنو جو چین میں دریافت ہوئی. پھر اس کے جو انیشل ٹرائلز تھے, جو کلینکل ٹرائلز تھے, وہ پاکستان میں کنڈکٹ ہوئے اور بڑے زبردست طریقے سے ہوئے, ملٹیپل سینٹرز میں ہوئے, بڑا اس کا ڈیٹا انالائز ہوا, اور اس کی بیسس پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ویکسین جو ہے یہ واقعی کارآمد ہے, یعنی پروٹیکٹ کرتی ہے اور سیف ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس ویکسین کا ایٹ لیسٹ اس کی پروڈکشن کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا جائے, تو جس کو فل فنش اور فارمولیشن بولتے ہیں. جب بھی کوئی چیز تیار ہوتی ہے اس کے پھر ویریس سٹیپس ہیں اس کی پروڈکشن کے. تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے جو کانسنٹریٹ آ رہا ہے اس میں پھر باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ ڈال کے اس کو نارمل ریڈی ٹو یوز فارم میں لانے کے لیے, پھر وائلز میں ڈالنے کے لیے, یہ سارا پروسیس کیا. اب یہ پروسیس اتنا سطحی نہیں ہے جتنا شاید بتانے سے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں اس میں ایڈیشنل چیزیں ڈلتی ہیں, اس کی پی ایچ, اس کی آسمولیلٹی, اس کی اسٹیریلٹی, اس کے اندر جو اینٹیجن ہے اس کی پریزنس, کوئی 25 کے قریب چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز ہیں جو بڑے سختی سے چیک ہوتے ہیں. تو وہ سارے چیک ہوئے ہیں. تو ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ کم از کم یہ پروسیس چلا, ہم ویکسین کی پروڈکشن کا یہ مرحلہ جو ہے, جو یہ پورا فیز ہے, اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم
کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ویکسین جو ہے آ جائے گی مارکیٹ میں اور ہماری جو آلریڈی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ایک سہارا لگ جائے؟ یہ میرے خیال سے جی یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر ہم اس کی جو ہے پر منتھ جو اس کی پروڈکشن ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ 3 ملین پر منتھ تک یہ آرام سے جا سکتی ہے. 3 ملین پر منتھ تک جا سکتی ہے اور اور یہ یہ single dose ہے. کنٹینیوٹی پروسیس. یہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس کا آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ سنگل ڈوز والی ویکسین ہے. سو 3 ملین پر منتھ کا مطلب ہے کہ نہ صرف 3 ملین ڈوزز بٹ 3 ملین افراد جو ہیں وہ اس میں کور ہونا شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی سکسیس ہے جس طرح سے ہم نے پچھلی عید کے بعد دیکھا کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ بڑھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اب دیکھیں تو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور سرحد کے اس پار دیکھیں تو اور ہی حالات ہیں. 4000 ڈیتھس اور کیسز جو ہیں رپورٹس ہو رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا میجر فیکٹرز تھے اس کی وجہ سے کہ ہم نے کنٹرول کیا؟ کیا ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے اپنی ایس او پیز کو مزید سخت کیا ہے اس کے باعث، یا پھر اس کے علاوہ کوئی دیگر فیکٹرز بھی تھے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو شکر کریں خدا کا کہ یہ ہماری سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن کو ممکن بنانے میں کچھ لوگوں کی محنت شامل ہے. NCOC میں روزانہ آپ نے دیکھا، یہ آج آپ نے اس کا ایک سنیپ شاٹ دیکھا، یہ ہر روز ہوتا ہے اور آج کی میٹنگ قدرے شارٹر تھی. کئی دفعہ یہ 2 ڈھائی گھنٹے بھی چل رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ دن میں 2 دفعہ بھی. پھر سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں. سو بہت ساری جو ایفرٹ ہے ڈیٹا کی انالیسس کی، کوآرڈینیشن کی، پروونسز کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا، انڈسٹری کے ساتھ، آکسیجن مینوفیکچررز کے ساتھ، ویکسین کی پروکیورمنٹ، ویکسینیشن سینٹرز کی ڈپلائمنٹ، یہ وہ ساری ایفرٹ ہے جو سو کوآرڈینیشن جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں سب سے منفرد وہ چیز رہی ہے جس نے ہمیں بہتر سچویشن میں لانے میں مدد کی ہے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروونسز کی، ہماری ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کوآپریشن اور عوام کی کوآپریشن بھی رہی ہے. دیکھیے ہم کئی دفعہ پاکستان میں اپنے آپ کو بڑا ال ڈسپلن سمجھتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہو بھی جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان عید کے 10-12 دنوں میں خاصا فرق تھا. یہ جو چھٹیاں تھیں، اس چھٹیاں ہوئیں، اس میں ہماری انڈسٹری نے، ہماری ریٹیل سیکشن میں لوگوں نے کافی کوآپریٹ کیا. ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں تھا، آئیڈیل نہیں تھا اس کے بریچز یا اس میں، لیکن آپ دیکھیے پورا ٹورزم سیکٹر بند کیا تھا، لوگوں نے اس چیز کو مور اور لیس رسپیکٹ کیا. تو یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں. اس کے علاوہ آپ ویکسینیشن دیکھیے، 2,60,000 260,000 سے اوپر کل ویکسینز لگی ہیں. تو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم پاکستانی جو ہیں یہ نہیں، یہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک دن میں آئے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے ملک بھر میں. بالکل، یہ اویئرنیس کیمپین بھی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بھی اور دیگر ملک کے پولیٹیشنز لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم جس ریشو، ایک تو ہم کس ریشو سے ویکسین لگا رہے ہیں اور کتنی پروکیور کر لی ہے، اگر ہم اسی ریشو سے ویکسین لگاتے رہیں تو کتنا ٹائم لگے گا کہ ہماری آبادی کور ہو جائے اور ہم یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا جو بائیڈن کی ٹویٹ آئی، آئیدر یو ویئر اے ماسک اور پھر یا پھر ویکسین لگائیں آپ. تو اس طرح کے ہمارے وزیر اعظم کو ٹویٹ. میرے خیال سے جی بات یہ ہے کہ یہ جو پریزنٹ ریٹ ہے نا ویکسین کا 2.5 لاکھ پر ڈے جو اب کل کا تھا، اس کو بھی ڈبل ہونے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہم تقریباً 5 لاکھ کی فگر پہ جائیں گے، اندازاً بتا رہا ہوں، تو آپ سوچئے کہ اس کا مطلب ہے 10 دن میں 5 ملین اور مہینے میں 15 ملین. تب جا کے آپ اس صورتحال میں آتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹلی کہیں کہ وہ جو ہمارا 70 ملین کا ٹارگٹ ہے سال کے آخر تک، اس کو ریچ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. اس کے لیے پروکیورمنٹ کی لگاتار کوشش. اب یہ جیسے 3 ملین منتھ تو ہماری ادھر سے کانسنٹریٹ سے بن جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ ایڈیشنل پروکیورمنٹ کی لگاتار ایفرٹ چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی ہم اچھے نمبرز ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہدف ہے نا، جو ٹارگٹ ہے وہ بہت دور ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اضافی محنت کی ضرورت ہے، نئے ایڈیشنل ویکسینیشن سینٹرز کی ضرورت ہے، اور ویکسین کو کیا کہتے ہیں کلوزر ٹو ہوم جو ہے نا، گھر کے قریب تک، یعنی جنہوں نے لگوانی ہے ان کے قریب ترین لانے کی ضرورت ہے. صاحب آپ پہ کرٹیسزم بھی ہوا کہ ہم نے ویکسین پروکیور نہیں کی تھی، ہم مانگے تانگے کی ویکسین پہ چل رہے تھے. تو اس کی حقیقت کیا تھی؟ اور ہم نے اب جو ویکسین پروکیور کی ہے، ایسٹرازینیکا آئی ہے، سائنوفارم آ رہی ہے، تو یہ ٹوٹل آپ اگر ہمیں اس کا فگر بتا دیں. یہ جی تقریباً اب ایسٹیمیٹس ہی کرتے ہیں نا، ابھی تک جو آئی ہے اور جو جون میں آ رہی ہے، اگر اس کو آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ 80 سے 88% کے درمیان جو ہے وہ پروکیورڈ ویکسین ہے. ٹھیک ہے، شروع میں آئی، وہ تحفے میں آئی، اس کو نہ کرنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، ہم نے استعمال کرنی تھی، آئی، استعمال ہونی شروع ہوئی. یہ نہیں تھا کہ پروکیورمنٹ کی ایفرٹ نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ پروکیورمنٹ کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح کی کموڈٹی یا اس طرح کی چیز نہیں ہے جو گلوبل مارکیٹ میں کھلی پڑی ہے. یہ سیمنٹ یا آٹا یا پٹرول نہیں ہے، یہ ایسی چیز تھی جس کی ایکسٹریم شارٹیج تھی اور ہر کوئی اس کے اوپر قابض بیٹھا تھا. اور جو ممالک جنہوں نے یہ ویکسین یا خود بنائی تھی
یا ان کے جو اتحادی تھے انہوں نے اس کو جم کے بیٹھے تھے. اسی لیے ہمیں جب آئی تو چین سے آئی جو ہمارا قریبی دوست ہے. اصل میں جاننا یہ چاہتے ہیں لوگ کہ اسپینڈنگ کتنی ہے حکومت کی. اسپینڈنگ جی دیکھیں جو پہلا مرحلہ تھا اس میں $150 ملین، کیبنٹ نے تو کئی مہینے پہلے رکھ دیا تھا سامنے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کو ہم ٹاپ اپ بھی کر رہے ہیں. سو یہ لگاتار پروسیس چل رہا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں کابینہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اسپینڈنگ میں کسی قسم کا رکاوٹ نہیں آئی. انہوں نے کہا جتنے چاہیے پیسے لو. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے دیکھنے میں آیا ہے یوزلی کہ کچھ ویکسینیشن سینٹرز پہ سائنو فارم جس میں پہلی ڈوز لگی اور دوسری ڈوز جو ہے ایسٹرازینیکا لگ رہی ہے، تو اس سے کوئی افیکٹ تو نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے آئیڈیلی تو جو ڈوز پہلی لگنی چاہیے دوسری بھی لگنی چاہیے. اکا دکا کیس اگر ایسے ہوا ہے تو اللہ خیر کرے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ جو پہلی ڈوز لگی وہ دوسری لگے. اسی لیے سائنو فارم کے لیے جب ہمیں ذرا پہلی ڈوز میں تھوڑی کمی آئی تو پھر ہم نے اس کو مختص کر دیا سیکنڈ ڈوز کے لیے. لیکن اب اور سائنو فارم آ رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں. فائزر کو کیا آپ ملک میں لا پائیں گے؟ کیا اس کی سپلائی چین مینٹین ہو سکتی ہے؟ بالکل مینٹین ہو سکتی ہے. دیکھیے ہم نے فائزر کے لیے تیاری کی تھی. الٹرا جو کولڈ فریزر ہیں وہ obtain کیا گیا، اس سپلائی چین کو بنایا گیا تاکہ جب فائزر آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم کہیں گے جی ہم فائزر تو یوز ہی نہیں کر سکتے. جب فائزر آئے گی تو اس کی ایک سرٹن تعداد کے حساب سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال ہوگی. اور یہ کب تک آ جائے گی؟ دیکھیے ابھی ہمیں فائزر کی جو اویلیبلٹی یا ارائیول ہے وہ کلیئر نہیں ہے، سو اس لیے میں ڈیٹ نہیں بتانا چاہتا. لیکن ہمیں امید ہے کہ کچھ گاوی کوویکس کے تھرو تھوڑی سی، اور پھر ہم اپنی خریداری کے ذریعے بھی حاصل کر رہے ہیں. دوسرا سر فائزر کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ملک میں پوری دنیا میں ماڈرنا بھی یوز ہو رہی ہے، اور تو سب سے زیادہ افیکٹو ان میں فائزر ہی ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ افیکٹونیس کا جو میجر ہم نے دیکھنا ہے نا، جو سب سے اہم میجر ہے، وہ بار بار میں یہ کہتا آیا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویکسین آپ کو شدید بیماری سے، ہسپتال میں داخل ہونے سے اور خدا نہ خواستہ زیادہ کمپلیکیشن سے بچانے کی شرح کیا ہے. وہ تمام ویکسینز جو لائسنسڈ ہیں وہ یہ شرح جو ہے وہ 90s میں ہے، ہائی 90s میں ہے. بلکہ یہی جس کا کینسائنو کا ذکر ہو رہا ہے، جب پاکستان میں اس کا ٹرائل ہوا تو پاکستانی پاپولیشن میں اس کی سیویئر ڈیزیز کی جو پروٹیکشن تھی وہ 100% تھی. ایفیکیسی اس کی کتنی ہے؟ 100% تھی. 100% یعنی جو ان دا اسٹڈی پاپولیشن جو 16,000 لوگ تھے اس میں 100%. اب جب ایکچوئل آپ کرتے ہو تو 100 نہیں ہوگی، 98 99 ہوتی ہے، لیکن بہت ہائی پرسنٹیج تھی. وہ جو دوسری پرسنٹیج آپ کا ذکر کرتے ہیں وہ ایکوزیشن آف ڈیزیز یعنی بیماری کا آپ کو لگنے کا ہے. اب اگر اس میں اونچ تھوڑا بہت فرق ہے، تھوڑی بہت 5-10% کا فرق آتا بھی ہے دو ویکسینز کے درمیان میں، تو وہ بیماری اگر ہوتی ہے اور مائلڈ ہوتی ہے تو وہ پھر بھی ایک بہتر سچویشن ہے. کم از کم آپ کو شدت سے بچاؤ ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا لیکن یہ بہت ضروری تھی. ناظرین یہ جو ڈیٹیلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو ہم نے بتایا کہ ایگزیکٹ فگرز کیا چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے پازیٹیوٹی کو کس طرح سے کم کیا، پھر پاک ویک کی ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ویکسین ہم بنانے جا رہے ہیں، اور پھر پروکیورمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ موجود کچھ اور سیکشنز میں لے کے جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ NCOC آپریشن کس طرح کرتا ہے. آپ کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. کیپٹل ٹوڈے کا خصوصی شو دیکھ رہے ہیں آپ. NCOC کی میں کانفرنس ہال میں موجود ہوں اس ٹائم، جہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور جہاں پہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں NCOC کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، اس حوالے سے پورا پروگرام ہم کر رہے ہیں. ناظرین تھرڈ ویو جو کہ بڑا امپورٹنٹلی ہم نے پہلی اور دوسری ویو پہ بڑے اچھے طریقے سے قابو پایا، جب دنیا کی معیشتیں ڈوبتی نظر آئیں، جب دنیا میں ہمیں روڈز پہ لوگ مرتے نظر آئے، جب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی جس میں ہم نے جس طرح سے رپورٹس دیکھیں، جس طرح سے ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئیں کہ کس طرح سے لوگوں کی بری حالت ہے، آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. پاکستان نے ایسا کیا کچھ کیا کہ تھرڈ ویو کو جو ہے کسی نہ کسی حد تک ہم نے افیکٹولی کنٹرول کیا. پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ آکسیجن کی سپلائی ہم نے مینیج کر لی. وہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئیں،
آج یہ پروگرام میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی زبردست سٹوری ہے، اور ہمارے جو سورسز ہیں جن سے ہم نے انفارمیشن لی ہے، یہاں پہ آ کے جو ملٹری سورسز سے بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہم بہت برے حالات تھے جب تھرڈ ویو آئی، ہماری آکسیجن کی کنزمپشن 90% تک پہنچ گئی تھی، اور پھر ہم نے لاک ڈاؤن کو جس طرح سے امپلیمنٹ کرایا، اب وہ کنزمپشن 80% پہ ہے۔ لیکن اس تمام معاملے میں این سی او سی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی ناظرین، آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز جو دیکھے، ہم نے آپ کو بتایا وہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے۔ ہم جانیں گے، ڈاکٹر فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر فائزہ بتائیں گے کہ ہیلتھ منسٹری کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے این سی او سی میں، کس طرح سے یہ تمام مراحل ڈن کیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو پورا ملک ہے وہ ایک پینڈیمک سے گزرا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1.5 ایئرس پلس ہو چکا ہے۔ اس وقت ملٹیپل ٹاسک ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے، اس میں پینڈیمک کے حوالے سے ہم لوگ کانٹیکٹ کی ٹریکنگ کر رہے ہیں، ٹریسنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ویکسینیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ ہمارا جو ڈیٹا ہے ویکسینیشن والا وہ سارا نیمز کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں سے انالائز ہوتا ہے۔ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ ہمارا سسٹم ہے، اس کے اوپر ساری چل رہی ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی چیزیں ادھر بھیجتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، وہاں سے جو این سی او سی ہے ان کے پاس پورا پروونشل رادر پورا کنٹری ہے، وہ اس چیز ہمارے بھیجے ہوئے ڈاٹا کو انالائز کرتے ہیں، اس کے اوپر پالیسیز بناتی ہے، پھر فردر امپلیمنٹیشن کے لیے ٹرکل ڈاؤنز ہوتی ہیں نیچے ڈپارٹمنٹ میں، وہاں سے ہمیں ڈائریکشن آتی ہیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ڈائریکشن کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، این سی او سی ایک میجر پالیسی گائیڈ لائن لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈسٹرکٹس کو بتاتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائلیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس امپلیمنٹیشن کی، اس کے لیے کیا میئرز لیے جاتے ہیں؟ جی ان کی جو پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ اس میں وہ ساری ورک کرتے ہیں۔ جو ہیلتھ والوں کا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ بیسیکلی کانٹیکٹ ٹریسنگ اور ویکسینیشن آج کل ان کے اوپر زیادہ چل رہا ہے۔ ایسا جو پالیسیز ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں وہ ہم ان کے اوپر پوری ورکنگ کرتے ہیں اور ان کو انفورس کرایا جاتا ہے۔ جو ان کے پاس پالیسیز آتی ہیں ان پہ ورکنگ کی جاتی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فائزہ ہمیں بتا رہی تھیں این سی او سی نے کیا کردار ادا کیا، ان کی دن رات کی محنت ہے۔ ایون آپ اگر کہیں تو یہ عید پر بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے رہے، اور انہوں نے یہاں پہ جو پالیسیز کے حوالے سے، عید کے حوالے سے امپلیمنٹیشن تھی اس کو مانیٹر کیا، کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ عید پہ لوگوں کا ایک سیاحت کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو ڈی سیز لیول پہ ایک میٹنگ بلائی گئی، تمام ڈی سیز کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ کسی گاڑی کو آنے نہ دیا جائے، چیک پوسٹ سے نہ گزرنے دیا جائے، اور وہ تمام مانیٹر بھی کیا گیا، اور جو وائلیشن ہوتی تھی اس ٹائم ڈی سی کو انفارم کر دیا جاتا تھا اس پرٹیکولر ایریے کے، اور وہ ود ان ہاف این آور وہ رپورٹ سبمٹ کراتا تھا کہ آیا کہ وہ ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری تھی۔ تو یہ ایس او پیز بنائی گئیں اسی میٹنگز میں، یہاں سے ہی بنائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آکسیجن کی کنزمپشن وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف آکسیجن کے جو پلانٹس ہیں ان کو چالو کیا گیا، ان کو میکسیمم کیپیسٹی پہ لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آکسیجن پروڈیوس ہو رہی تھی اس کو بھی مانیٹر کیا گیا، دیکھا گیا، اور اس کی کنزمپشن کو یہاں پر تمام لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ آکسیجن کے حوالے سے کیا پریکٹیکلی اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، ایک ناظرین جہلم کا ہاسپٹل جہاں ہمارے مطابق جہاں پہ آکسیجن ختم ہونے لگی تھی، رات 1 بجے کا وقت تھا، 70 اس ٹائم اس ہاسپٹل میں مریض تھے، اور اگر 2-4 گھنٹے تک آکسیجن نہ پہنچتی تو وہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک جو سیاسی و مذہبی جماعت ہے وہ اس نے احتجاج کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی رکی ہوئی تھی، ٹینکرز رکے ہوئے تھے، آکسیجن آ نہیں پا رہی تھی، اور ہاسپٹل میں جو لوگ موجود تھے ان کے پاس صرف 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ این سی او سی میں یہ خبر پتہ چلتی ہے رات کے 1 بجے اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس پرٹیکولر ہاسپٹل کو آکسیجن پہنچائی جائے۔ آیا کیا وہ احتجاج سے نکل کر ٹینکر اس ٹائم تک پہنچ سکے گا یا نہیں؟ دس واز اے ویری کرٹیکل ڈیسیجن، ویری ٹف ڈیسیجن ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن این سی او سی نے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تھرو وہ کس طرح سے آکسیجن پہنچائی، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ
کیا. NCOC نے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آکسیجن ہم ریلوے کے تھرو بھجوائیں گے, اور وہ آکسیجن ٹینکر ریلوے مینز کو یوز کرتے ہوئے, چونکہ ریلوے کی جو آمد و رفت تھی وہ متاثر نہیں ہوئی تھی احتجاج کے باعث, اس وجہ سے وہ پہنچائی گئی جیلم. اور جیلم میں صبح 4 بجے, رات 1 بجے جب یہ انفارمیشن ملی ہے تو صبح 4 بجے وہاں پر آکسیجن موجود تھی, اور جو 70 مریض بتائے جا رہے ہیں جن کا زندگی موت کا مسئلہ تھا ان کو آکسیجن مل گئی. تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے. کہ امپورٹنٹ اسپیکٹس جو ہے وہ فلائٹس کے حوالے سے ہے. فلائٹ سے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈبل میوٹینٹ, ملٹیپل میوٹینٹ, انڈین ویریئنٹ, برازیلین ویریئنٹ اور کینیڈین ویریئنٹ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وائرس میوٹیٹ ہوا, اور وہ تمام چیزیں اور کرونا وائرس وہ اگر ملک میں آ جاتی ہیں تو اس سے تباہی کا زیادہ خدشہ ہے, کیسز بڑھ سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے NCOC نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو سی کیٹیگری ہے جس میں ملٹیپل ویریئنٹ اور ڈبل میوٹینٹ یہ جو ہیں ایسے, یہ وہ ممالک جہاں پہ ان کے کیسز پائے جاتے ہیں, انڈیا میں جیسے ڈبل میوٹینٹ کا کیسز پائے جاتے ہیں تو ان کو ایک کیٹیگری سی میں رکھ دیا گیا, اور سی کی مکمل بین کر دی گئی فلائٹس, جس کے باعث تاکہ ملک میں ہمارے یہ وائرس نہ آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ بی کیٹیگری ہے اور اے کیٹیگری ہے ان باؤنڈ فلائٹس کو, اور دیگر جو فلائٹس ہیں ان کی تعداد کو کم کیا گیا, جس پہ لوگوں کی جانب سے ان کی ریزرویشن بھی آئی کہ فلائٹس بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. لیکن یہ بہت ضروری سٹیپ تھا تاکہ کرونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو حکومت SOPs پر عمل درآمد کرا رہی ہے جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. اور دوسرا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے ایئرپورٹ سے نکلے سیدھا اپنے گھر آ جائے جب تک اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. ٹیسٹ کے بعد کوارنٹین, اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کو کوارنٹین کیا جائے گا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی فلائٹ اگر UAE سے نکلی ہے تو وہ وہاں سے بندہ نیگیٹو ہے, اور جب پاکستان پہنچا ہے تو وہ پازیٹیو ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک تو ٹیسٹ مینڈیٹری کر دیا گیا ایئرپورٹس پہ, اور اس کے بعد پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میکسیمم جو ہے ایفرٹس اس پر لگائی جائیں کہ کوئی باہر سے ڈبل میوٹینٹ اور کوئی ایسا ویریئنٹ نہ آ جائے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے اور یہ جو کیسز ہیں یہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں. تو NCOC از ڈوئنگ اٹس بیسٹ, اور وہ کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے اس پازیٹیوٹی کو منیمم لیول پہ آئیں. ابھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, عید پہ لاک ڈاؤن تھا, عید کے بعد جو ایک ایکٹیویٹی آئی ہے اس کا افیکٹ ہم دیکھتے ہیں 14 دن بعد دیکھنے میں آتا ہے. تو کیا 14 دن بعد تھوڑا سا کیسز بڑھیں گے یا نہیں, لیکن جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائن ان اور جو اس پہ پابندی ہے, اور اسکولوں پہ بھی جن اضلاع میں زیادہ کرونا کیسز ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ بڑا کرٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے, بڑی کنسلٹیشن ہوتی ہے, اور کنسلٹیشن کے بعد کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے جس کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے پھر تھرو جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک جال بنایا ہوا ہے جو نوٹیفیکیشن نکال دیا جاتا ہے, وہ لازم ہوتا ہے ہر کسی پہ امپلیمنٹ کرنا. لیکن صوبوں کی, میں نے پہلے بھی بتایا, صوبوں کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے, اور صوبوں کو بتا دیا جاتا ہے, صوبے جو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ پہ زیادہ کیسز ہیں تو صوبے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بند کرنا چاہیں تو بند کر سکتے ہیں. وہاں پہ اسکول, شاپس, تعلیمی ادارے اور دیگر جو چیزیں ہیں. NCOC کی کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے ہم نے آپ کو تمام تر یہ آگاہ کیا اس پروگرام میں, اور آپ کو بتایا کہ یہاں پہ فیصلے کس طرح سے لیے جاتے ہیں, میجر کمپوننٹس کون سے ہیں, پالیسی کس طرح سے بنائی جاتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا پروسیس ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان سے بھی بات کی, لیکن اگین میں پروگرام میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے SOPs پر تب تک جو ہے بات نہیں بنے گی. اور انہوں نے جب مجھے گائیڈ کیا یہاں پہ, جو میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا, اس سے پہلے مجھے بریفنگ دی, انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ سوشل بیہیویئر کا ہے, اور وہ ہم نے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ اس وجہ سے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک عوام ایجوکیٹ نہیں ہوگی, اٹس یو ٹو برنگ دا چینج, تب تک لوگ جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کریں گے اور کیسز بڑھتے جائیں گے. تو لہٰذا آپ لوگ SOPs پر عمل درآمد کریں, کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے اور آپ کو اس مہلک بیماری سے نجات دے, اور ہمارے پورے ملک کو اس مہلک بیماری سے نجات دے. NCOC کا بہت شکریہ کہ اس نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو سلامت رکھا ہوا ہے. ایسے ادارے بننے چاہیے. ڈیٹا جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں, نادرا ہے جیسے, اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے.
تو جو ڈیٹا حاصل ہوا ہے وہ دیگر اور جو امور ہیں ان میں بھی یوز کیا جا سکے گا. تو یہ جو کولیبریٹو ایفرٹ ہے یہ بڑا یوزفل ہے اس ملک کے لیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی. یہاں پہ میٹنگ جاری ہے, ہم بھی یہاں سے سائن آف کریں تاکہ آپ کو جو ہے یہ میٹنگ کر سکیں اور آپ کو مزید اپڈیٹس ہم اگلے پروگرام میں دے سکیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.